बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में चंद ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनके पास मशरिक से मगरिब तक की बादशाहत और बेपनाह ताकत थी, लेकिन उस ताकत ने उन्हें मगरूर कर दिया और वो तकब्बुर में मुब्तला होकर खुदा की नाफरमानी करने लगे। आज ऐसे ही एक जालिम और जाबिर और मुतकब्बिर बादशाह नमरूद के बारे में आपको बताएंगे, जो इतनी ताकत रखने के बावजूद बदबख्त ठहरा, जिसने खुदा की ताकत और अजमत को चैलेंज किया और खुदाई का दावा करके खुदा के जलाल को ललकारा। उसकी अजीमुश्शान सल्तनत से लेकर उसकी बेबसी तक की सारी दास्तान आज आपको सुनाएंगे। अल्लाह ताला ने मच्छर जैसी हकीर मखलूक की मिसाल क्यों बयान फरमाई, ये बताएंगे। इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नमरूद को हिदायत और नसीहत करना और नमरूद के बरक्स उनकी इस्तकामत की कहानी भी सुनाएंगे। तवक्कुल और भरोसे के बारे में भी आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, नमरूद बादशाह का किस्सा बाइबल में भी दर्ज है। इसका ताल्लुक बाबिल शहर से था। उलमा फरमाते हैं कि नमरूद मुसलसल 400 साल बादशाह रहा। उसने सरकशी, जुल्म और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया। आखिरत के बजाय दुनिया का हुसूल पेश नजर रखा। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि दुनिया की मशरिक व मगरिब की सल्तनत रखने वाले 4 बादशाह हुए, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर। हजरत सुलेमान बिन दाऊद और हजरत जुल्करनैन, और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर थे। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताजशाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से जबरदस्ती अपनी प्रस्तिश करवाता था। काहिन और नजूमी इसके दरबार में बकसरत इसके मुकर्रब थे। वो बड़ा मुतकब्बिर और ताकतवर बादशाह था, जो खुद को खुदा समझता और कहलाता था। लोग उसकी प्रस्तिश खुदाओं की तरह किया करते थे और उसके सामने सजदा बजा लाते थे। नमरूद खुद को जिंदगी और मौत पर कादिर समझता था, और जो कोई उसकी खुदाई का इनकार करता उसके लिए रिज़्क को रोक लेता और कहता कि कौन है जब तुम्हें खिलाएगा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे से थे तो उन्होंने अपनी वालिदा से सवाल किया कि मेरा खुदा कौन है, जिस पर उनकी मां ने जवाब दिया कि खुदा पालने वाले को कहते हैं और मैं तुम्हें पालती हूं, इसलिए मैं तुम्हारी खुदा हूं। इसके बाद इब्राहिम ने पूछा, फिर आपका खुदा कौन है? मां ने जवाब दिया, तुम्हारा बाप और मेरा शौहर मेरा खुदा है। जिस पर नन्हे इब्राहिम ने दोबारा पूछा कि फिर उनका खुदा कौन है, तो मां ने कहा कि नमरूद बादशाह उनके बाप का खुदा है। इस पर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तसल्ली नहीं हुई, तो उन्होंने पूछा कि फिर बादशाह का खुदा कौन है, जिस पर मां ने उन्हें खामोश करा दिया। इससे जाहिर होता है कि उस वक्त के लोगों के जहनों में खुदा का तसव्वुर नमरूद से आगे नहीं जाता था। वो एक मुतलकुल अनान हुक्मरान था, जो खुद को खुदा समझ बैठा था और उसकी सारी रियाया भी उसको खुदा ही मानती थी, उससे डरती थी, और उनके जहन में खुदा का तसव्वुर नमरूद से बड़ा नहीं था। इसीलिए जब नमरूद को ख्वाब आया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी खुदाई को चैलेंज करेगा, तो उसे बहुत फिक्र लाहक हुई। किस्सा कुछ यूं है कि नमरूद ने एक रात यह ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ताबीर ये दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बाइस होगा। यह सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए। बाज रिवायतों में आता है कि इस पेशनगोई के बाद नमरूद ने तमाम हामला औरतों को जमा करने और उनसे पैदा होने वाला नौमौलूद बच्चा होने की सूरत में उसे कत्ल करने का हुक्म दिया। बाज तारीखी मसादिर के मुताबिक नमरूद ने इब्राहिम को दुनिया में आने से रोकने के लिए 4 साल की मुद्दत में तकरीबन 7,000 बच्चों को कत्ल करवाया, मगर तकदीरात इलाहिया को कौन टाल सकता है। उसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ के गार में उनको छुपा दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालिदा रोजाना दूध पिला दिया करती थीं। बाज मुफस्सिरीन का ख्याल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाजों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाहर निकलना और दुनिया को देखना शुरू किया, तो उन्होंने अपने बाप समेत लोगों को बुत परस्ती करते देखा, जो उन्हें बहुत नागवार गुजरी।
سورہ صافات میں آتا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں یعنی بتوں کے پاس خاموشی سے گئے اور ان سے کہا، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر ابراہیم علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ انہیں مارنے اور توڑنے لگے۔ پھر لوگ میلے سے واپسی پر دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ہی ان بے جان پتھروں کو پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے سارے کاموں کو خلق فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گاؤں والے ایک میلے میں شرکت کرنے کے لیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہی ٹھہر گئے اور اس کے بعد گاؤں کے بے قدے میں تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے بتوں سے سوال کیا جس کا کوئی جواب نہ ملا۔ پھر انہوں نے ان بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب لوگ واپس آئے تو چیختے چلاتے اور پیٹنے لگے، ہائے آفت، یہ سب کس نے اور کیوں کر دیا؟ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سوائے بڑے بت کے، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ کچھ بولے، ہم نے ایک نوجوان کا سنا ہے جو ان کا ذکر انکار و تنقید سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ بولے، اسے لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ وہ اسے دیکھ سکیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ کہنے لگے، کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے؟ اے ابراہیم، آپ نے فرمایا، بلکہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا تو ان بتوں سے ہی پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ہی سوچوں کی طرف پلٹ گئے تو کہنے لگے، بے شک تم خود ہی ان مجبور و بے بس بتوں کی پوجا کر کے ظالم ہو گئے ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے، یعنی ان کی عقلیں اوندھی ہو گئیں، اور کہنے لگے، بے شک اے ابراہیم، تم خود ہی جانتے ہو کہ یہ تو بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ تف ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ان لوگوں نے آپس میں بات کی تو انہیں معلوم ہوا کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان بتوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کیا کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بت شکنی کی بابت دریافت کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے سارا الزام ایک بڑے بت پر رکھ دیا جس کے کاندھے پر انہوں نے کلہاڑی ٹانک رکھی تھی۔ لیکن گاؤں والوں نے عذر پیش کیا کہ وہ بت کیسے بتا سکتا ہے یا کر سکتا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں لاجواب کر دیا کہ اگر وہ بت بات نہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو کسی کے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لاجواب ہو گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار دیا جائے۔ اس طرح وہ اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہیں اور خود کو اور ان جھوٹے خداؤں کو خفت و شرمندگی سے بھی بچا سکتے ہیں۔ لہذا مشورے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیے جانے کا فیصلہ ہوا۔ جب وہ تمام دلیلیں ختم کر چکے تو انہوں نے طاقت کا سہارا لیا اور کہا، اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو۔ سورہ انبیاء۔ اس لیے انہوں نے ایک بہت بڑی آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کو اس واقعے کا مشاہدہ کرنے کے لیے بلایا۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے نجات دی اور اس کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بخشی اور اس کے دشمنوں کی چال کو ناکام بنا دیا۔ ارشاد ہوتا ہے، ہم نے کہا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جاؤ، اور انہوں نے اسے نقصان پہنچانا چاہا لیکن ہم نے انہیں بدترین نقصان پہنچایا۔ ناظرین، 7 روز کے بعد نمرود نے سمجھا کہ آگ بجھ گئی ہوگی۔ اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ نمرود کو دیکھتا تھا اور ابراہیم کے زندہ رہنے سے خوف کرتا تھا کہ اگر یہ اپنے خدا کی مدد سے زندہ نکلا تو مجھ پر اور میرے ملک پر آفت آ پڑے گی۔ جب وہ اپنے دل کا ڈر اپنے ساتھیوں سے بیان کرتا تو وہ تسلی دیتے کہ اس آگ میں اگر سنگ خارا بھی ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جائے گا۔ ایک دن نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل سے دیکھا کہ ابراہیم کے ارد گرد کچھ گلستان ہے اور چشمہ شیریں جاری ہے۔ نمرود نہایت حیران ہوا۔ اضطراب اور پریشانی سے اس نے اپنی گردن جھکائی اور کہا، اے ابراہیم، تجھ پر ایسی جاں گزار کو کس نے گلزار کیا؟ ابراہیم نے جواب دیا، میرے پروردگار کا یہ ادنا سا آثار ہے۔ در حقیقت تو میرا پروردگار بہت بڑا ہے۔ 40 یا 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا خوشی کا وقت ساری زندگی میں پھر کبھی نہیں ملا۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت بے غم تھے۔
ہر صبح و شام خدا کے حکم سے لذیذ قسم کا طعام فرشتے انہیں پہنچاتے. کمال خوشی اور غمی کا وقت گزرتا. جب اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بسلامت نکل آئے تو انہوں نے نمرودیوں کو واعظ و نصیحت دوبارہ سے شروع کر دی. اس کے بعد حضرت ابراہیم اور نمرود کا آمنا سامنا ہوا. حضرت ابراہیم نے اسے خدا کے بارے میں بتایا، لیکن نمرود نے خدا کی خدائی کو ماننے کے بجائے خود اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اس معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا. اس بات کا تذکرہ سورہ بقرہ میں اس طرح آتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بابت جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. کہا ابراہیم نے، بے شک اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لے کر آ. تب وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. سورہ بقرہ آیت 258. قرآن پاک کی اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جس شخص کے ساتھ جھگڑے کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عراق کا بادشاہ نمرود تھا جس کا دارالحکومت بابل تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کے بت توڑ دیے تو انہیں نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا. جہاں آپ علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ ہوا، دربار میں پیشی ہوئی تو زیر بحث مسئلہ خدائی کا تھا. جب اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی. اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 258. اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. قتادہ، سعدی اور محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں اس کے سامنے دو آدمی پیش کیے گئے. ان کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا. اس نے ایک آدمی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا. اس طرح اس نے یہ فریب دیا کہ اس نے ایک کو موت دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی. اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ ہی اس کا موضوع مناظرے سے کوئی تعلق تھا، جس سے ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش فرمائی اس کی وضاحت یہ کہ جانداروں کا جینا مرنا ایک عام مشاہدے کی چیز ہے. کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہذا ضرور ایسی کوئی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا محال ہے. لازمی ہے کہ نظر آنے والے واقعات کا کوئی فاعل ہو جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے اپنے نظام کا پابند کیا، جو ستاروں، ہواؤں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے، اور ان جانداروں کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے اور پھر انہیں موت سے ہمکنار کر دیتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی جس سے نہایت واضح طور پر خالق کا وجود اور نمرود کے دعوے کا بطلان ثابت ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اسے سب کے سامنے لاجواب اور خاموش ہونا پڑا. ارشاد باری تعالی ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فآت بها من المغرب. ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہذا تو اسے مغرب سے نکال دے. یعنی یہ مسخر سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جیسے اسے پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے. اگر تو ہی زندگی اور موت کا بالک ہے، جیسے تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس سورج کو مغرب سے لے آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے. اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کام تو نہیں کر سکتا، سو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا. اس کے پاس جواب میں کہنے کو کچھ نہ رہا. صدی نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے. اس سے پہلے ان کا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا. جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا. ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا، اس کو نصیحت کی تو اس نے چند روز کی مہلت مانگی. اس کے وزیر نے کہا کہ اتنی مدت تو نے خود خدائی کی، اب دوسرے کی بندگی اختیار کرتا ہے اور اپنے لیے شرمندگی اور رسوائی اختیار کرتا ہے، جس کے نتیجے میں آخر کار
اس نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انکار کر دیا اور کہا میں تیرے رب کی رضا کے واسطے کئی ہزار گائیں اور بکریاں اور اونٹوں کی قربانی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر قربانیاں قبول نہیں ہوتی، پھر بھی تیرے واسطے دوزخ ہی ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتنی بڑی بادشاہی خدا نے تجھے دی ہے اور مجھے خدا نے تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا اور مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا، پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا تو تیرے غارت کرنے کو اس کا ادنا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود ایک متکبر بادشاہ تھا جسے اپنی خدائی پر بڑا مان تھا اور اپنی طاقت پر غرور۔ اس نے کہا دنیا میں میرے بغیر کوئی بادشاہ نہیں، میری بارگاہ کے بغیر کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی کوئی فوج ہے تو کہو مجھ پر اپنی فوج بھیج کر میری لڑائی اور حشمت کا تماشا کرے۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ نمرود نے اشیاء کودنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے گئے۔ اس سے پہلے دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوتی۔ اس وقت ان کے درمیان یہ مناظرہ ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ اس کے پاس سے آئے تو آپ کے پاس غلہ نہیں تھا۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے اور دل میں سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا جو آپ علیہ السلام لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ زید بن اسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا۔ اس نے انکار کر دیا۔ دوبارہ ایمان کی دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے تیسری بار ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا تو اپنے لشکر کو جمع کر لے، میں اپنے لشکر کو جمع کرتا ہوں۔ ناظرین، بعض مصادر کے مطابق نمرود خدا کو ڈھونڈنے اور اس سے مقابلہ کرنے کے عقابوں کے آسمانوں کی طرف گیا لیکن نا امید زمین پر لوٹ آیا۔ نمرود کے حکم سے ایک مینار بنایا گیا جس کی بلندی آسمان تک جا پہنچتی تھی۔ یہ مینار مینار بابل کے نام سے مشہور ہے۔ آخرکار وہ زیادہ بلندی سے ڈرتے ہوئے خدا سے لڑے بغیر واپس زمین پر آ گیا۔ تاریخی مصادر میں نمرود کے محل پرواز کو بیت المقدس اور اس کے دوبارہ زمین پر بیٹھنے کی جگہ کو جبل دخان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض تاریخی مصادر میں نمرود کے آسمان کی طرف پرواز کرنے کی داستان کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ان مصادر میں آیا ہے کہ نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بنانے کو کہا جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا، جو کچھ مدت بعد خدا کے حکم سے نابود ہوا۔ بعض مفسرین کے مطابق سورہ نحل کی آیت نمبر 26 میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں خدا نے کافروں کی اس عمارت کو تباہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے جسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ان ساری روایات کے برعکس یہ روایت بالکل درست ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارے آسمانی خدا کی کوئی فوج ہے تو اس سے کہو مجھ پر اپنے لشکر بھیج دے اور جنگ کرے، یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور مدد مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ نمرود سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنا لشکر تیار کرے۔ اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اس سے کہا تیرا خدا کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لیا، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری بار اور پھر تیسری بار بھی اپنی بات دہرائی مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ نمرود کی سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانے شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کہ جب ڈنڈا سر پر پڑتا تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار چپت لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور چپت لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔
دوستو یہ انجام ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کی طاقت کو چیلنج کرنے کا۔ اب کچھ راہ بھٹکے ہوئے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور اور زبردست ہے تو وہ مچھر جیسی حقیر چیز کی مثال کیوں بیان فرماتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب قرآن پاک میں مختلف چیزوں کی مثال دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کو بیان کرنے کے لیے معمولی چیزوں کی مثال بیان کرتے تو منکرین شوشہ بازی کرتے اور کہتے کہ یہ اگر اللہ کی کتاب ہے اس میں مکھی کی بات کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تخلیق بھی میری اپنی ہے، مچھر کی مثال سے مجھے شرم نہیں آتی، کیونکہ تمہیں بظاہر مچھر بہت حقیر نظر آتا ہے لیکن وہ حقیر نہیں ہے۔ یہ اپنی زندگی کا آغاز پانی کے نیچے کرتا ہے، انڈوں سے لاروا بنتا ہے، اس دوران اپنا رنگ بھی تبدیل کر لیتا ہے، یعنی وہ فلاج ہو جاتا ہے، اپنے دشمنوں سے بچنے کی کامیاب کوشش کرتا ہے، پیوپا بننے کے بعد سطح آب پر آ جاتا ہے۔ اس دوران قدرت نے اسے پانی سے بچانے کا خاص انتظام کیا ہوتا ہے جو کہ ایک خول ہوتا ہے۔ اس دوران اگر پانی کا ایک معمولی سا قطرہ بھی اندر چلا جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ قدرت نے مچھر کو حرارت محسوس کرنے کی بے پناہ صلاحیت دے رکھی ہے۔ انسانوں کا جو خون ہے یہ مچھروں کو بالکل ایکس رے کی طرح نظر آتا ہے۔ ہماری تو 2 آنکھیں ہیں، مچھر کی 100 آنکھیں ہیں۔ اس کے اندر خون چوسنے کی حیرت انگیز صلاحیت اور ٹیکنیک ہوتی ہے۔ صرف اس کی مادہ خون چوستی ہے کیونکہ اس کی مادہ کو انڈے دینے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، اور نر مچھر کاٹتا نہیں کیونکہ اسے ضرورت نہیں۔ مچھر کے کاٹنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ڈنگ ایک شیت کی طرح ایک چیز کے اندر ہوتا ہے جس سے خون چوسنا ہوتا ہے۔ وہاں اپنے منہ سے ایک مادہ خارج کرتا ہے، جیسے ہم انجیکشن لگاتے ہیں تو پہلے ذرا سی دوا لگاتے ہیں، اس سے جسم کا حصہ سن ہو جاتا ہے، اس سے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مچھر آ کر کچھ کرنے لگا ہے۔ پھر یہ اپنے دانت سے ہلکا سا کٹ لگاتی ہے اور آری کی طرح، اور پھر اس کے بعد ڈنگ کو اندر داخل کر کے، جسے ڈاکٹر خون کا نمونہ حاصل کرنے کے لیے سرنج جسم میں ڈالتے ہیں، بالکل اسی طرح مادہ اپنا ڈنگ جسم کے اندر داخل کرتی ہے اور خون چوس لیتی ہے۔ وہ کام جو آپ کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کرتے ہیں یہ حقیر سا مچھر کرتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں، ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ مچھر حقیر چیز ہے۔ اس کی مثال یوں دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کریں یا اس کے اوپر کی کسی چیز کی۔ ہاں تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کی کوئی بات چھوٹی نہیں لگتی، اس لیے وہ فوراً مان لیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ جو لوگ ان نفسیات کا شکار ہوں تو اللہ کی کتاب ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتی، تو گویا اس سے ہدایت پانے کے لیے انسان کے اندر کی عاجزی ضروری ہے، اس کا جھکنا ضروری ہے۔ لیکن ایسے لوگ زمین میں فساد پیدا کر کے یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنی اس چند دن کی دنیا کی زندگی میں اپنے روب، اپنے غلبے اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر جس طرح دنیا میں اکڑتے ہیں وہ سراسر خسارے میں ہیں۔ سیدنا ابراہیم صلاۃ السلام وہ ذات گرامی ہے جنہیں اللہ رب العزت نے سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری کائنات میں افضل ترین مقام و رتبہ عطا فرمایا، اور ان کی عظیم قربانیوں اور عظیمیت اور استقامت کے شاندار مظاہروں کے عوض دنیا بھر کی ایسی امامت بخشی کہ آج دنیا کا کم و بیش ہر الہامی مذہب خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یہودی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، عیسائی اس بات کے اپنے لیے دعوے دار ہیں۔ مشرکین مکہ کفر و شرک کے باوجود ابراہیمی کہلانے کو سعادت کی بات سمجھتے تھے، حتیٰ کہ بعض بزرگوں کی تحقیق سے ہندوؤں میں بھی برہمن یا برہما مہاراج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی منسوب ہیں، جبکہ اہل اسلام تو اپنے اس دعوے میں بلا شبہ حق بجانب ہیں کہ اصل ابراہیمی وہی ہیں کہ وہ ملت ابراہیم پر ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم کی عظیمیت اور استقامت کے صحیح وارث و حقدار وہی ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا بھر کی امامت کا مقدس منصب ان کی عظیمیت اور استقامت اور آزمائش و امتحانوں کا خندہ پیشانی کے ساتھ
سامنا کرنے کے صلے میں ملا۔ اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو اس امر کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہے گا کہ اس ذات گرامی کی پوری زندگی قدم قدم پر مصائب و آلام سے نمٹتے ہوئے گزری۔ ذرا خیال فرمائیے کہ یہ امتحان کون سا کم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم الشان پیغمبر کو جو پیدائشی موحد تھے ایسے گھرانے اور ماحول میں پیدا فرمایا جہاں کفر و شرک، انسان کی خدائی اور ظلم و جبر کا دور دورہ تھا۔ انسان خدا بنا بیٹھا ہے، اس کے احکام کو خدائی احکام کا درجہ دیا جاتا ہے، اور فرشتوں سے خود کو سجدہ کرانے والا انسان پتھر اور لکڑی کے بت تراش کر ان کے سامنے پیشانی رگڑ رہا ہے۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، دل میں ایمان و توحید کے جذبات سمندر کی لہروں کی طرح کروٹ لے رہے ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں کفر و شرک اور ظلم و جبر کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر ملک میں بت پرستی کا سب سے بڑا علمبردار ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ماحول کے اثرات کو قبول نہیں کیا۔ کم عمری کے باوجود کفر و شرک کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی دنیا کو توحید و رسالت کے انوار سے روشن کرنے کے لیے بےتاب دکھائی دیتے ہیں۔ قدم قدم پر باپ کو، رشتہ داروں کو اور اہل وطن کو روکتے اور ٹوکتے ہیں، ان سے شرک کے فوائد اور مضرات پر بحث کرتے ہیں۔ اس کے عوض انہیں ڈانٹ بھی پڑتی ہے اور تانے بھی سننے کو پڑتے ہیں، مگر وہ کتنا عظیم نوجوان تھا جس نے پورے معاشرے میں ایک ہم نہ ورنہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم بلند کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ عظیمت و استقامت کے اس سر بکف پہاڑ نے کلہاڑی کاندھے پر اٹھائے قوم کے بت خانے کا رخ کیا اور قوم کے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دی، اور کسی قسم کی فکر و تردد کے بغیر اطمینان سے قوم کے سامنے آ گئے۔ قوم پوچھتی ہے، انکوائری کرتی ہے، جرح ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت بلکہ عظیمیت و استقامت کے سامنے بس نہیں چلتا، اور سوائے ندامت و پشیمانی کے قوم کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ قوم بے بس اور لاچار ہو کر اس مرد قلندر کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ آگ جل رہی ہے اور شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سامنے لایا جاتا ہے، خدا کا خلیل مسکراتا ہے، آگ کی طرف دیکھتا ہے اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اور مطمئن ہو کر خود کو آگ بھڑکانے والوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کرتے ہیں، مگر آگ میں تو آج جلانے کی سکت ہی نہیں رہی، اور قوم چشم حیرت سے خدا کے خلیل کو آگ کے گلزار میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ لیکن یہ تو ابتدائے عشق ہے، انتہا تک پہنچتے پہنچتے کتنے مرحلے درمیان میں آتے ہیں، ذرا ان پر نگاہ ڈالتے چلیے۔ خدائی کے غرور میں نمرود اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور ابراہیم علیہ السلام سامنے ہے۔ جھوٹے اقتدار کے نشے میں بدمست نمرود اپنی خدائی منوانے کا خواہش مند ہے، لیکن خدا کا خلیل نمرود کے دربار میں حقیقی خدا کی خدائی کا ڈنکا بجا رہا ہے۔ بحث ہوتی ہے، دلیلیں بیان کی جاتی ہیں، استدلال ہوتا ہے، مگر کفر مبہوت ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پوری سلطنت میں تنہا اور بے سر و سامان ہوتے ہوئے بھی فاتح ہیں، ان کے دامن میں اعتماد ہے، ان کی گفتگو میں خود کو منوانے کی صلاحیت ہے، مگر نمرود کی آواز طاقت و قوت، فوج ظفر موج اور خزانوں کے ہوتے ہوئے بھی لرز رہی ہے۔ اس سے کوئی جواب بن نہیں پاتا، اور پھر حق اپنی کامیابی کا پرچم نمرود کے دربار میں لہرا کر کامران واپس آتا ہے۔ آگے چلیے اور دیکھیے، قوم بھی لاجواب ہو گئی ہے۔ بادشاہ وقت خدائی کے تمام تر دعووں کے باوجود لاچار ہے۔ اب آخری حربہ باقی رہ گیا ہے اور باپ سامنے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے سمجھاتے ہیں اور منوانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پتھروں کی زبان میں جواب ملتا ہے۔ خدا کے خلیل کو کس بات کی پرواہ ہے؟ آخری سلام کرتے ہیں، بچوں کو ساتھ لیتے ہیں اور وطن سے کوچ کر جاتے ہیں، اور ادھر دور صحرا میں کھڑا شیطان کف افسوس مل رہا ہے کہ یہ آخری حربہ بھی کسی کام نہ آیا۔ ابھی تو بہت سے امتحان باقی ہیں، ابھی تو راستے میں ایک ظالم بادشاہ کی شیطانیت کا غرور توڑنا ہے۔ بادشاہ اپنے اقتدار کے زوم میں خلیل خدا کے حرم پاک پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، مگر ادھر تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہے، اور انجام کار اسی بادشاہ کو اس مرد قلندر کے حرم مقدس میں اپنی لڑکی کا ہدیہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ اب حرم پاک میں ایک نہیں دو ہستیاں ہیں، اور بعد میں آنے والی ہستی کی گود میں ایک ننھا سا پھول بھی کھل اٹھا ہے۔ پھر آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ حکم خداوندی ہے
کہ جوان بیوی اور معصوم بچے کو کھلے صحرا میں کسی سہارے کے بغیر چھوڑاؤ؟ کیا فرمانبردار خاندان ہے کہ ماں باپ اور بچہ چل پڑے ہیں، اور صحرا میں جہاں درخت ہے نہ پانی، ماں کے حوصلے کی داد دیجیے کہ جسے پتہ چلتا ہے کہ اسے اور اس کے شیرخوار بچے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر صحرا میں چھوڑا جا رہا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتی ہے، اور پھر ماں ہے، بچہ ہے، صحرا ہے اور کھلے آسمان کی نیلی چھت۔ یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، نوجوانی کی حد کو پہنچتا ہے، اور خیال فرمائیے کہ وہ منظر آنکھوں کے سامنے لائیے کہ اکلوتے نوجوان بیٹے کو بوڑھا باپ بڑے راز و نیاز کے ساتھ بیٹے سے سرگوشی کر رہا ہے کہ بیٹے مجھے حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کر دوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹا کچھ بھی تردد نہیں کرتا، کوئی عذر پیش نہیں کرتا اور کہتا ہے ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور یہ صرف بات چیت کا قصہ نہیں، باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے، ہاتھ میں چھری ہے، اور اکلوتے بیٹے کا بوڑھے باپ کی گردن پر چھری رکھ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہے، مگر چھری بھی تو اس ذات کے اختیار میں ہے جس کے اختیار میں آنکھ تھی۔ چھری سے ذبح کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے ابراہیم بس اب تیرا امتحان پورا ہو چکا ہے، آپ کی قربانی کی یاد قیامت تک ہر سال زندہ کی جاتی رہے گی، آپ کے حقیقی پیروکار ہر سال آپ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے موٹے تازے جانوروں کا خون اللہ کی رضا کے لیے بہاتے رہیں گے۔ یہ ایک ہلکا سا منظر اس عظیم و جلیل پیغمبر کی عظیمیت اور استقامت کا جسے اللہ تعالیٰ نے اولو العزم رسولوں میں شمار کیا ہے اور خلیل اللہ جیسا پیارا خطاب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں فرمایا کہ اور جب ابراہیم کو اس نے بہت سی باتوں سے آزمایا تو وہ بھی پورا اترا، پھر رب نے کہا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز فرمایا۔ آپ علیہ السلام کتنی قوموں کے نبی ٹھہرے اور رہتی دنیا تک آپ کا نام اور مقام بلند رہے گا۔ ناظرین، بندہ دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ رب کی معرفت حاصل کرے اور صبح و شام اس کی عبادت میں مصروف رہے۔ بندے کو 3 امور کی وجہ سے معرفت الہی میں درجہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1 ذات کی معرفت جو خودی کی قربانی سے حاصل ہوتی ہے، صفات کی معرفت جو اولاد کی قربانی سے ملتی ہے، افعال کی معرفت جو مال کی قربانی سے نصیب ہوتی ہے۔ جب تک یہ 3 قربانیاں نہ دی جائیں محبت خدا کا کما حقہ نہیں ملتی۔ ان قربانیوں کے بغیر کمال پا سکتا ہے۔ روح البیان۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت خداوندی میں ان تینوں امور کو سر انجام دیا۔ آپ نے جان کی قربانی کی، مال بھی خرچ کیا اور اولاد کو بھی قربان کیا۔ محبت کی علامت و نشانی یہ بتائی گئی کہ چاہنے والا جو عمل کرے اپنے محبوب کے لیے ہی کرے، سننا چاہے تو صرف محبوب کی بات سنے اور گفتگو کرے تو اسی کا تذکرہ کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام محبت الہی میں اتنا سرشار رہے کہ بذات خود ذکر خدا میں مستغرق رہے، کسی اور سے اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے تو ذکر الہی سے لطف اندوز ہوتے، ذکر کی حلاوت و شیرینی کے اثر سے اس قدر متاثر ہوتے کہ ذکر کرنے والے شخص سے بار بار ذکر کرنے کی خواہش فرماتے، اور ذکر الہی کی نسبت سے کوئی قربانی دینے کی نوبت آ جاتی تو گریز نہ کرتے۔ حق تعالیٰ نے اپنے خلیل کو مال و دولت کی کثرت عطا فرمائی، جیسا کہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ آپ کے پاس بکریوں کے 5000 ریوڑ اور 5000 غلام تھے۔ بکریوں کی حفاظت اور نگہداشت کے لیے جو کتے تھے ان کے گلوں میں سونے کے پٹے رہتے تھے۔ فرشتوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ آپ کے پاس کثرت مال موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے خلیل ہیں، مقام خلت پر فائز ہیں۔ مال و دولت کی یہ فراوانی اور مقام خلت کا ایک ذات میں جمع ہونے سے فرشتے متعجب ہوئے۔ روح البیان۔ چنانچہ آپ کے مرتبے کے اظہار کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں زمین پر بھیجا۔ جس راہ سے حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بکریاں لے کر جاتے تھے اسی راہ میں وہ فرشتہ انسان کی شکل میں اونچے ٹیلے پر بیٹھ گیا اور ذکر الہی میں مصروف ہو کر بآواز بلند کہنے لگا، میرا رب پاک اور عظمت والا ہے، فرشتوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے محبوب کی تسبیح سنی تو اس کی لقا کا اشتیاق معجزن ہوا۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے انسان، میرے رب کا ذکر دوبارہ سناؤ، میں تمہیں اپنا آدھا مال عطا کروں گا۔ اس نے دوبارہ تسبیح و تقدیس کے گن گائے۔ آپ نے فرمایا، میرے خالق کا ذکر دوبارہ کرو، میں ہر قسم کا مال و منال جو بکریاں
اور نہ ہی بندہ غلام، اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ سارے کا سارا تمہارے لیے ہی ہے۔ روح البیان۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مال ذکر الہی کے لیے خرچ کر کے بتا دیا کہ محبت الہی میں اس درجے فنا ہو جاؤ کہ مال کی محبت تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے سے نہ روکے۔ دنیا اور غافل کی دولت رب نے عطا کی ہے تو اس دنیاوی دولت کے عوض اللہ تعالیٰ سے دولت عقبہ خریدنی چاہیے، اخروی درجات اور اعلی مراتب کا سوال کرنا چاہیے۔ اس کے برخلاف مال کی محبت میں منہمک ہو کر آخرت سے غفلت کرنا، دولت عقبہ سے محروم ہو جانا اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنا بندگی کا تقاضا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد اہل اسلام کو ایک نئے جوش و خروش سے ہمکنار کرتی ہے۔ آپ کے تذکرے سے مردہ دلوں کو نئی زندگی ملتی ہے، مایوس دلوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ آپ کے واقعات سننے سنانے سے عقیدے میں پختگی اور عمل میں چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزے عطا فرمائے، کوئی نبی بغیر معجزے کے تشریف نہیں لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم معجزات عطا فرمائے اور آپ کی مبارک زندگی کو انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ آپ نے زندگی کے ہر مرحلے میں دین اسلام کی حیات و بقا کے لیے اپنا لمحہ، ہر سانس قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی جان بھی حق تعالیٰ کے لیے قربان کی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کو کڑی آزمائش اور سخت امتحان کے مرحلے سے گزارتا ہے۔ جب بندہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ مگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تعالیٰ پہلے اپنا بناتا ہے، پھر انہیں منزل امتحانات سے گزارتا ہے۔ انبیاء کرام کی آزمائش صرف اس لیے ہوتی کہ کائنات کو ان حضرات کا عزم و استقلال اور ثابت قدمی بتائی جائے، تاکہ امت امتحان و آزمائش کے وقت ان کی ثابت قدمی کو پیش نظر رکھے اور اسے منزل و فلاح سے ہمکنار ہونے میں آسانی ہو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے اسے پورا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے لیے اپنی قوم سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نمرود سے مناظرہ کیا، یہاں تک کہ اسے ایسے معاملے میں لاجواب کر دیا جس میں ان لوگوں کو اختلاف تھا۔ جب لوگوں نے آپ کو آگ میں جلانا چاہا تو آپ نے آگ میں ڈالے جانے پر صبر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم کو خیر بات کرنے کا حکم فرمایا تو آپ نے اپنے وطن اور ملک سے اللہ کے لیے ہجرت فرمائی۔ آپ نے ضیافت و مہمانی کو معمول قائم رکھا اور صبر کیا جس کا اللہ نے آپ کو حکم فرمایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قربانی کا امر فرمایا تو آپ نے اپنے مال کو قربان کیا۔ اپنے فرزند دلبند کی قربانی کے ذریعے آپ کا امتحان لیا گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے امتحان و آزمائش ان تمام دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کر لیا اور آزمائش کی کسوٹی پر مکمل اترے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا فرما برداری کیجیے۔ آپ نے عرض کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آپ کا یہ طریقہ کار ایسے وقت رہا جب لوگ آپ کی مخالفت کرتے تھے اور آپ لوگوں سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے، لیکن آپ نے اللہ کا حکم نہیں ٹالا اور ہر آزمائش میں پورے اترے۔ یوں ہمیں نمرود اور حضرت ابراہیم کی کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ بظاہر آسان ہے اور اللہ بندے کو مہلت دیے چلتا جاتا ہے، جیسے کہ نمرود کو بار بار سیدھے راستے کی طرف دعوت دی گئی لیکن وہ انکار کرتا رہا۔ بظاہر اسے دنیا کا ہر عیش و آرام مہیا تھا مگر اس کا انجام بہت برا ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم کی زندگی قدم قدم پر آزمائش سے بھری ہوئی اور مشکل تھی، کیونکہ اللہ سے وفا کا راستہ آسان نہیں ہوا کرتا اور حق کے راستے میں بے شمار مشکل مقام آتے ہیں مگر اس کا انجام بہت بہترین ہوتا ہے۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو جنت کے راستے کو چن لے اور چاہے تو جہنم کے راستے پر چلے، یہ مرضی انسان کی اپنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انبیاء کرام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے گھڑے میں گرنے سے بچا لے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں۔
तब तक के लिए खुदा आपका हामी और नासिर हो। फी अमानिल्लाह। आखिर में प्यारे दोस्तों, हमने हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा यह दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे माफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्श मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा, हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए,
ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی